अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मादानी कायदे का सबक नंबर 17 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज हम सबक नंबर 17 की डेफिनेशन और इस सबक को हिज्जे और रवा दोनों तरीकों से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अबू सैद मोहम्मद अमजद रजा अत्तारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राज़े रजा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर कोई बात पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस सबक के हवाले से आप इंफॉर्मेशन मजीद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 17 मद्दात। मद्दात मद की ये जमा है और सबक नंबर 7 के अंदर भी आपने ये समझा था, पढ़ा था कि मद का मीनिंग जो होता है ये होता है खींचना, किसी चीज को दराज करना, लंबा करना। हमने सबक नंबर 7 में हरूफ मद्दा पढ़े थे कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, उनको एक अलिफ दो हरकत के बराबर स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है। यहां पर मद्दात है जो आप अमूमन कुरान पाक में भी देखते हैं, ये ऊपर मद आती है। ये मद क्यों पैदा होती है, कितनी किस्म की मद होती है, ये इंशाअल्लाह हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। मद का माना दराज करना और खींचना, जो पहले अर्ज कर चुका। मद के सबब दो हैं, मद के सबब दो हैं। दो रीजन होते हैं मद का आने के, एक हमजा होता है और एक सुकून होता है। मद आने के सबब जो है ये दो होते हैं। अक्सर इस्लामी भाई हैं, इस्लाम बहनें हैं जिनको इस सबक के बारे में कुछ समझ में नहीं आता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ कौन सी मादा कुछ भी समझ में नहीं। आप तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर नहीं आए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, पूछिए, बार बार पूछिए, जब तक समझ में ना आए बार बार पूछिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको मजीद एक्सप्लेन करने की। जी, तो हम ये समझ रहे थे मद के सबब। मद आने की वजह क्या होती है? दो वजह बयान की है, हमजा और दूसरी है सुकून। यहां पर उन्होंने मद की अकसाम दी है कि मद की 6 अकसाम होती है, 6 टाइप मद होती है। नंबर 1 मद मुत्तसिल, नंबर 2 है मद मुनफसिल, नंबर 3 मद लाजम, नंबर 4 मद लीन लाजम, नंबर 5 मद आरिज और नंबर 6 मद लीन आरिज। ये 6 किस्म की कुरान पाक में मद होती है। अब तजवीद की रूह में चले जाएं तो और अकसाम भी मद्दात की बयान की गई, लेकिन चूंकि हम मदनी कायदा समझ रहे हैं इसलिए मदनी कायदे की ही रूह से मैं अर्ज करूंगा जो इसके अंदर बयान किया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो मद के सबब है वो दो हैं, हमजा और सुकून। हमजा की वजह से दो मद्दें पैदा होती हैं, एक मद मुत्तसिल और एक मद मुनफसिल। बस मदनी कायदे में इतना समझ लीजिए कि हमजा की वजह से सिर्फ दो ही मद्दें हैं, मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल। आइए इसको समझते हैं। पहली मद उन्होंने यही बयान की है, मद मुत्तसिल। हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो, सेम वर्ड, तो उसको मद मुत्तसिल कहा जाता है। अगर वहां मद पैदा होगी तो उस मद को बोलेंगे मद मुत्तसिल। ये सबक पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं, लेकिन दोबारा फिर आसानी के लिए, मकसद था मेरा कि इसको हिज्जे और रमा के साथ सबक को पढ़ा जाए, लेकिन सोचा पहले जो है कुछ न कुछ डेफिनेशन में एक मरतबा फिर अर्ज कर दूं, शायद को बात रह गई हो या मजीद किसी की समझ में इस सबक से आ जाए। तो मद मुत्तसिल हरूफ मद्दा के बाद, देखिए हरूफ मद्दा, ये पॉइंट ज़हन में रखिए। हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये तीनों की बात हो रही है। अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे के अंदर आ जाए तो वहां मद मुत्तसिल होगी। जैसे एग्जाम्पल यहां से लेते हैं, ये देखें, यह है जीम अलिफ जबर जा, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के फौरन बाद हमजा आ गया तो अब ऊपर मद पैदा होगी। इस मद को हम कहेंगे ये मद मुत्तसिल है। ये मद पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ खींची जाती है। ऐसा नहीं जीम अलिफ मद जबर जा, ऐसा नहीं। जीम अलिफ जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ। अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो ये मद मुत्तसिल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, ये देखिए, जीम या जेर जी,
یہ حمزہ آ گیا تو یہاں مد پیدا ہوگی. اسی طریقے سے یہ کھڑی حرکات، یہاں دیکھیں حروف مدہ نہیں ہے، کھڑی حرکات ہے. تو سبق نمبر 8 کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا کھڑی حرکات کے بارے میں، کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہے. لہذا اگر حروف کھڑی حرکات کے بعد بھی اگر مد کا سبب پایا جائے تو وہاں بھی مد ہے. جیسے کھڑی حرکات یہ سمجھیں الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے، یہ مد متصل ہے. سیئت یہ بھی یا مدہ اور اس کے اندر حمزہ ہے موجود، لہذا اس کلمے کے اندر ہی حمزہ موجود ہے، یہ بھی مد متصل ہے. یہ بھی مد متصل ہے. قروء یہ بھی مد متصل ہے. بہت ساری اگزامپل ہیں اس کی. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. امید ہے یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا. دوسرا پوائنٹ ہے حمزہ کی وجہ سے جو مد آتی ہے وہ ہے مد منفصل. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے کلمے سے مراد ہے کہ اگلے کلمے کے ساتھ اس کا تعلق ہو جو آگے ورڈ آ رہا ہے، وہاں مد منفصل ہوگی. جیسے یہاں پر اگزامپل دی ہے فی انفسکم. اب یہ دیکھیں یہ فی یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے. انفسکم یہ دوسرا کلمہ ہے. اب جو یہ یا مدہ ہے فا یا زیر فی یہ یا مدہ ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ آگے آ رہا ہے اس حمزہ کا تعلق فی کے ساتھ نہیں ہے، اس حمزہ کا تعلق جو ہے آگے انفسکم کے ساتھ ہے. لہذا یہ مد اوپر جو پیدا ہوگی مد منفصل ہوگی. مزید اگزامپل لیتے ہیں یہاں سے. یہ دیکھیں بیما انزلہ، بیما ایک کلمہ ہے اور انزلہ بھی ایک کلمہ ہے. بیما کے بعد جو دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے انزلہ، یعنی یہ حروف مدہ بیما میم الف زبر ما، یہ الف مدہ ہو گیا. اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ حمزہ ایک حمزہ ہوتا ہے اوریجنل یہ حمزہ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اور ایک حمزہ وہ ہوتا ہے جو الف کے اوپر زبر زیر پیش لگا کر وہ حمزہ بن جاتا ہے. سبق نمبر 3 پوائنٹ نمبر 2 لاسٹ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا پوائنٹ. تو اس میں یہ بتایا گیا تھا حروف مدہ الف کے اوپر کوئی حرکت یا جمع آ جائے تو حمزہ ہوتا ہے، تو یہ بھی حمزہ ہی ہے. تو لہذا حروف مدہ کے بعد حمزہ جو آ رہا ہے اس کا تعلق ان ضلع کے ساتھ ہے، یعنی اگلے کلمے کے ساتھ ہے. اس سے مراد کیا ہوا؟ دوسرے کلمے میں حمزہ چلا گیا. تو اب یہاں جو مد پیدا ہوگی وہ مد منفصل ہے. اسی طرح قالو یہ واو مدہ یہ ایک کلمہ ہے، قالو آمنا دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے. تو حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے کے ساتھ اٹیچ ہے. قالو کے ساتھ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، آمنا کے ساتھ پڑھا جائے گا اگلے کلمے کے ساتھ. لہذا اب جو مد پیدا ہوگی یہ مد منفصل ہوگی، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ کو مد متصل منفصل سمجھ آ گئی. صرف حمزہ اسی کلمے میں، حمزہ دوسرے کلمے میں، صرف اتنا سا فرق ہے اس میں. حروف مدہ ہی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. حمزہ والے مدات 2 ہی ہیں، مد متصل منفصل، یہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے 4 مدیں ہمارے پاس مزید موجود ہیں، وہ سکون کی وجہ سے آتی ہیں. اب اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو سٹریچ کتنا کریں گے، ہم اس کو کھینچیں گے کتنا، لمبا کتنا کریں گے. تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. 2 2.5 الف، 1 الف ہوتا ہے ایک فنگر آپ کی اوپن ہو جائے. اس کو اگر ٹائم کے اندر کاؤنٹ کریں تو 2 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں. 2 سیکنڈ، ایک الف کی مقدار 2 سیکنڈ. تو 2 الف ہے تو ظاہر 4 سیکنڈ، اور 2.5 تو کہہ لے کہ 5 سیکنڈ آپ اس کو سٹریچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 2 2.5 الف تک اس کو آپ سٹریچ کریں گے، کھینچیں گے. آگے ہے ہمارے پاس مد لازم. یہ سکون کی وجہ سے مد پیدا ہوتی ہے. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، ٹھیک ہے. سکون اصلی وہ ہے جو سکون پہلے سے ہی حرف کے اندر موجود ہے، یعنی پہلے سے حرف ساکن ہے آلریڈی، آپ نے نہیں کیا کسی وجہ سے، کوئی وقف کی وجہ سے کوئی بھی، وہ سکون نہیں ہے. اب اس کی سبق نمبر جو 17 میں نے سمجھایا ہوا ہے پہلے، اس کے اندر باقاعدہ میں نے عرض کیا تھا سکون اصلی کیا ہوتا ہے، سکون عارضی کیا ہوتا ہے. سکون اصلی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے حرف ساکن ہو، اور سکون عارضی وہ ہوتا ہے جو ہم خود حرف کو ساکن کرتے ہیں، یعنی وقف کی وجہ سے سانس ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر حرف کو ساکن کرتے ہیں، یا آگے وقف آ رہا ہے وہاں پر حرف کو ساکن کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے سکون عارضی. اصلی سکون وہ ہے جو پہلے سے حرف ساکن ہے. مثال کے طور پر چلیں آپ کو
کو اگزامپل کچھ دیتا ہوں یہاں سے. یہ دیکھیں یہ جتنا یہ واو ساکن ہے یہ اصلی اس پر سکون ہے, ہم نے ساکن اس کو کیا. یہ تم ہے یہاں بھی نون ساکن ہے تو یہ اصلی ہے, ہم نے اس کو میم ساکن ہے. جو پہلے سے ساکن لگا ہو تو اس کو بولیں گے ہم سکون اصلی. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو یعنی پہلے سے حرف ساکن ہو. یا تشدید بھی بولا گیا ہے. تشدید اس لیے بولا گیا کہ تشدید کے اندر ایک حرف پہلا ساکن ہوتا ہے, دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے. یہ سبق نمبر 13 سمجھ لیجئے, انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن سمجھیں گے تو آپ کو تشدید کے بارے میں مزید پتہ چل جائے گا, تشدید کیوں پیدا ہوتی ہے اور تشدید کے اندر ساکن حرف کیسے موجود ہوتا ہے. تو مزید اس کو ایکسپلین نہیں میں کر سکتا یہاں پر کیونکہ ہمارا جو سبق ہے وہ مدات کے بارے میں ہے. تو سکون اصلی, سکون اصلی یہ سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ آگے حروف مدہ کے بعد جزم آ جائے یا تشدید والا حرف آ جائے تو پھر وہاں پر مد لازم ہوگی. جیسے جانن, یہ دیکھیں حروف مدہ اور اس کے بعد تشدید والا لیٹر آ گیا تو یہاں پر اب مد پیدا ہوگی. اس مد کو بولیں گے یہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مد متصل کی شکل دیکھیں کیسی ہے. یہ مد متصل ہے اور یہاں دیکھیں یہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے, مد لازم اور مد متصل یہ ایک ہی شکل کی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ مد پیدا ہو رہی ہے یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یا حروف مدہ کے بعد تشدید یا ساکن حرف آ گیا ہے. تو آپ نے یہاں سے پک کرنا ہے اس کو کہ مد کی شکل پر نہیں جانا کہ یہ بڑی مد یا چھوٹی مد ہے تو اس کو ایک ہی روئے نہیں. آپ کے سامنے رول دیکھنے آپ نے جو رول پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مد متصل مد لازم کو مد متصل نہیں بنا رہا یا مد لازم کو مد متصل نہیں بنا دینا. متصل کو لازم, لازم کو متصل, یہ نہیں آپ نے کرنا ایسا. تو میں نے آپ کو رول بتا دیا کہ حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے یا ساکن حرف آ جائے تو پھر وہاں مد لازم پیدا ہوگی. جی اگلی مد ہے ہماری مد لین لازم. حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے عین. ٹھیک ہے, اب یہ بھی مد لین لازم ہے. اب یہاں پر اور ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. عین, عین کیوں کہا گیا, اب یہاں سے عین کلمہ عین یہ قرآن پاک میں مد لین لازم کی اور ایگزامپل نہیں ہے. یعنی عین پڑھتے ہیں نا عین غین, تو اس کے ساتھ پہلے سبق میں آپ دیکھیں کہ اوپن کر کے بھی عین کو لکھا تو عین ایسے لکھا جاتا ہے. یہ حروف لین کے بعد آگے نون ساکن اصلی ہے لہذا یہ مد لین لازم ہوگی. اس کی ایگزامپل یہی ہے ہمارے پاس. مد اب اس کو اسٹریچ کتنا کرنا ہے, مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے. مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی آپ کی سمجھ رہے کہ 3 فنگر جو ہے یہ اوپن ہو جائیں, کھل جائیں, بند انگلیاں 3 جو ہے اوپن ہو. جتنی دیر میں یہ کھلنے میں وقت لگتا ہے اتنی دیر آپ اس کو اسٹریچ کریں گے, کھینچیں گے. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس مد عارض. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگی. جیسے مسلمون. اب یہاں پر آپ ایگزامپل سے کہ یہ حرف کیسے سمجھ نہیں آئی, چلے میں قرآن سے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر ایگزامپل ہیں. جیسے چلے یہاں سے لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں کلا سوف تعلمون. اب یہ جو ہے یہاں پر آپ نون کو وقف کی وجہ سے ساکن کریں گے. یہ ہوتا ہے عارضی سکون کیونکہ پہلے سے ساکن نہیں ہے نون, وقف کی وجہ سے آپ اس کو ساکن کر رہے ہیں تو یہاں جزم پیدا ہوگی. جب جزم پیدا ہوگی تو پیچھے دیکھیں یہ حروف ہمارے پاس مدہ ہے, واو مدہ. واو مدہ کے بعد یہ آ گیا آپ کا, میں اس کو اسکرین کو مزید بڑی کر لیتا ہوں آسانی کے لیے, تعلمون. اب حروف مدہ کے بعد آگے یہ نون ساکن آپ کریں گے تو یہ مد عارض پیدا وقف میں ہوگی. اور لے لیتے ہیں, یہاں دیکھ لیجئے علم الیقین. یہاں بھی ایسا ہی ہے, قاف یا زیر قی, یہ یا مدہ
آگے جو نون کے نیچے زیر ہے وقف کی وجہ سے اس کو ساکن کریں گے تو یہ عارضی سکون ہوگا اور یہاں پھر وقت مد پیدا ہوگی، اس مد کو بولیں گے مد عارض. جحیم لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہاں بھی مد عارض پیدا ہوگی. یعنی قرآن پاک میں اکثر جگہ سب سے زیادہ مد جو پیدا ہو رہی ہے وہ ہے مد عارض. قرآن پاک میں سب سے زیادہ یہی مد جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ دیکھیں زیتون مد عارض، وطور سینین مد عارض، یہاں بھی مد عارض، یہاں بھی مد عارض، یہاں بھی مد عارض، یہاں بھی عارض ہے، یہاں بھی عارض ہے. یہ آپ خود ساکن کریں گے. امید ہے یہ بھی آپ کو مد سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. دوبارہ سمجھیے، حروف لین کے بعد، اب مدہ نہیں کیونکہ مد لین عارض ہے تو لین کی بات ہو رہی ہے تو حروف لین کے بعد اب آئے گی. عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا. ایک ایگزامپل میں قرآن پاک سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. جیسے سورہ قریش سورہ قریش ہم نے پڑھی ہے، اکثر دفعہ زبانی بھی آپ کو آتی ہے. یہ لیے آپ کی سورہ قریش آ گئی. تو یہاں دیکھیے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، جب قریشین ہے تو یہ وقف کریں گے یہاں تو یہ شین ساکن ہوگی تو حروف لین ہے پیچھے. حروف لین کے بعد جب عارضی یہاں سکون کریں گے تو یہاں مد پیدا ہوگی، مد لین عارض. حروف لین کو سٹریچ نہیں کیا جاتا، کھینچا نہیں جاتا، لیکن مد کا سبب وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے اس کو آپ سٹریچ کر سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں. اسی طرح والصیف، یہ دیکھیں یا لین ہے، آگے یہ وقف کی وجہ سے یہاں ساکن حرف آ جائے گا تو یہاں بھی مد پیدا ہوگی. ھذا البیتی، وقف کریں گے تو یہ تا ساکن ہو جائے گا، پیچھے حروف لین ہے، یہاں بھی مد لین عارض پیدا ہوگی. جوعن، یہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہوگا تو یہاں مد عارض پیدا ہوگی، یہاں مد لین عارض ہوگی. تو امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مد عارض اور مد لین عارض کیا ہوتا ہے. مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ سکتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ ان کے کھینچنے کی جو کیپیسٹی ہے، لینتھ ہے، کتنی ہونی چاہیے وہ بھی بتائی گئی ہے. تو اس کو آپ یاد کر لیجئے، زبانی یاد ہو گئے یہ سارے رول، مد کی اقسام اور کتنا کس کو کھینچنا ہے، تو ہی آپ قرآن پاک کے اندر مد کو پک کر سکیں گے. ورنہ رول یاد نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. آئیے اب اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں. پہلے آپ کو یہ سبق ہجوں کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اس کے بعد اس کو ہم رواں ایک مرتبہ پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، واو لام زبر واللام، کھڑا زبر لا، واللا، حمزہ یا زیر ای، واللائی، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا. یہ واو مدہ نہیں ہے،
واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. یہاں واو ساکن نہیں ہے لہذا یہ واو مدہ نہیں ہے. واو لکھنے میں پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ ہا زبر ہا، دال الف زبر دا، حدا حمزہ زیر ای، حدائی، قوف زبر قو، حدائق. اب ایک بات اور میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہیں بھول نہ جاؤں میں کہ یہ مد تب پڑھیں گے جب حمزہ پڑھ لیں گے. اس سے پہلے الف مدہ، واو مدہ یا مدہ اگر آتا ہے، حروف مدہ جو ہیں ان کو ایک الف تک ہی کھینچنا ہے. جب آپ حمزہ پڑھ لیں گے تو اب مد کا سبب پیدا ہوگا، اب اس کو سٹریچ کرنا ہے. جیسے اس کو میں مزید پڑھتا ہوں، دیکھیں قوف پیش قو، یہ حروف مستعلیہ پر موٹا اس کو کریں گے. را واو پیش رو، ابھی واو مدہ کی مقدار صرف. قرو حمزہ دو زیر ان، اب حمزہ پڑھ لیا میں نے، اب اس کے اوپر مد پیدا ہو گئی، اب اس کو سٹریچ کریں گے. قرو ان حمزہ واو زبر او، واولین، لام زیر لی اولی، یا الف زبر یا، اولیاء حمزہ زبر آ، اولیاء، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی انزی، لام زبر لا انزیلا، بیما انزیلا، قوف الف زبر قو، لام واو پیش لو قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا، قالوا آمنا، یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر اور، یا اور، ضاد پیش دو، یا ارض، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہاؤ، لام الف زبر لا، ہاؤلا حمزہ زیر ای، ہاؤلائی، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بانی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، اس را، حمزہ یا زیر ای، اس را ای، لام زبر لا، اسرائیل،
یا بنی اسرائیل، ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن. یہ بات لوگ یہاں پر ایسے بھی پڑھتے آپ کو نظر آئیں گے، ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، تو تشدید کا وجود باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو اس کو جب سٹریچ کریں گے، ضاد یہاں 3 ورڈ پڑھیں گے، یہ مد لازم ہے تو آگے تشدید والا حرف آ رہا ہے تو 3 لیٹر پڑھیں گے، ضاد الف لام پھر یہ زبر. اب اس کو سٹریچ کرتے ہوئے، لمبا کرتے ہوئے لام سے آپ ملائیں گے، اور لام کے اوپر تشدید ہے تو وہاں پر تشدید کی آواز جاری رہے گی آپ کی. ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن. دال الف با زبر داب، با زبر با داب، تا دو زیر 3 دابتن. حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ. نون زبر نا، آل آنا. حمزہ وال کھڑا زبر آذ، ذال زبر ذ، آذ. کاف زبر کا، آذک. رو یا زبر روی، آذکری. نون زیر نی، آذکرینی. جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نن، جان. میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، میم زبر ما، مدہام. تا کھڑا زبر تا، مدہامتا. نون زیر نی، مدہامتانی. حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو. حا الف جیم زبر حاج، اتو حاج. جیم واو نون پیش جون، اتو حاجون. نون یا زیر نی، اتو حاجونی. کاف
الف فا زبر کاف فا زبر فا کاف تا دو زبر تن کافتن حمزہ لام زبر ال حا الف قاف زبر حاق قاف زبر قو الحاق تا پیش تو الحاقۃ واو صاد زبر وص صاد فا کھڑا زبر صاف والصاف فا کھڑا زبر فا والصافا تا زیر تی والصافاتی حا الف جیم زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجو کا واو زبر و حا الف جیم زبر حاج جیم زبر جا وحاج ہا الٹا پیش ہو وحاجہ تا زبر تا حا ضاد کھڑا زبر حاض حا ضاد کھڑا زبر حاض ضاد واو پیش دو تحاضو نون زبر نا تحاضون یا پیش یو حا الف دال زبر حاد دال واو پیش دو یحادو نون زبر نا یحادون حمزہ نون یا زبر این یا زبر یا این یا تا زبر تا این یا تا میم الف سین زبر ماس سین الف زبر سا این یتماسا واو زبر و لام ضاد زبر لب ولب ضاد الف لام زبر ضال ولب ضال لام
یا زیر لی ولضالی نون زبر نا ولضالین. آگے وقف آ رہا ہے تو آگے وقف، جب وقف میں پڑھیں گے تو اس کو ایسے، وقف میں یہاں مد عارض پیدا ہوگی، عارضی سکون کریں گے، یہ مد لازم، اور وقف میں مد عارض. وَلَضَّالِّينَ یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او. لام لام زیر لل، یا اولل. حمزہ لام زبر ال، یا اولل ال. با الف زبر با، یا اولل البا. با زیر بی، یا اولل البابی. وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ یہ آگے وقف آ رہا ہے، یا اولل الباب. یہاں ساکن پیدا ہوگا تو وقف میں مد عارض بھی پیدا ہوگی. یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا. سین الف زبر سا، یا تا سا. حمزہ زبر آ، یا تا سا آ. لام واو پیش لو، یا تا سا الو. نون زبر نا، یا تا سا الون. وقف میں یا تا سا الون. را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل. عین کھڑا زبر آ، رب الع. لام زبر لا، رب العال. میم یا زیر می، رب العالمی. نون زبر نا، رب العالمین. وقف میں رب العالمین. خو واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن. وقف میں خوف. قوف پیش قو، را یا زبر ری، قوری. شین دو زیر شین، قریشن. وقف میں قریش. تو یہ تھا ہمارا ہجوں کے ساتھ سبق. آئیے اب اس کو ایک دفعہ رواں بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہاں کون سی مد ہے. جا، یہ مد متصل ہے. جی، یہ بھی مد متصل ہے. واللائی، یہ بھی مد متصل ہے. سی اب مد متصل. اولئک مد متصل. حدائق مد متصل. قروء مد متصل. اولیاء مد متصل. بما انزل مد منفصل. قالوا آمنا مد منفصل.
یا ارض مد منفصل. اب یہ مد منفصل ہے، اب یہ ایک ہی کلمہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ یا الگ ہے، اردو الگ ہے. یا الگ کلمہ ہے، اردو الگ ہے، لیکن لکھنے کے اندر اس کو اکٹھا لکھا گیا، اس لیے یہ مد منفصل. ہاؤلائی، یہاں بھی یہ ہا کلمہ الگ ہے، اولائی الگ ہے، لیکن لکھنے کے اندر ایسا لکھا گیا، اس لیے پہلی مد منفصل ہے، دوسری مد متصل ہے. یا بنی اسرائیل، یہاں پہلی مد منفصل ہے اور دوسری مد متصل. ضالن مد لازم. دابتن مد لازم. آل یہ بھی مد لازم ہے، کھڑی حرکات رفع مدہ کی طرح ہوتی ہے، اس کے بعد ساکن رفع ہے، یہ مد لازم. الذکرین یہ بھی مد لازم ہے. جان مد لازم. مدہامتانی مد لازم. اتحاجونی مد لازم، دو مد ہے، مد دونوں ہی لازم ہے. کافتن الحاقۃ مد لازم. والصافات مد لازم. حاجوک مد لازم. وحاجہ مد لازم. تحاضون مد لازم. یحادون مد لازم. ان یتماسا مد لازم. ولضالین مد لازم اور وقف میں مد عارض. یا اولی الالباب یہ مد منفصل ہے اور وقف میں مد عارض پیدا ہوگی. یتساءلون مد متصل ہے یہ اور وقف میں مد عارض ہوگی. رب العالمین وقف میں مد عارض. خوف مد لین عارض وقف میں. قریش مد لین عارض وقف میں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اس کے اندر مزید میں نے صرف مد کے بارے میں آپ کو غور و فکر کروایا کہ یہاں مد کون سی کہاں ہوگی. بقیہ بھی اس کے اندر رول پیدا ہو رہے ہیں، یعنی الف مدہ واو مدہ ہے، یا کہیں پر جو ہے وہ غنہ ہو رہا ہے، جیسے بیما انزل یہاں اخفا کا غنہ بھی ہو رہا ہے، یہ کھڑی حرکت ہے، یہ قاف حروف مستعلیہ ہے، الف مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان جگہ رب با مشدد قلقلہ ہو رہا ہے. تو اس طرح دوسرے بقیہ رول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے صرف مد کے بارے میں یہاں بتایا. تو برکیف یہ ہمارا سبق تھا. کوئی بھی بات آپ کو مزید سمجھ میں نہ آئی، واٹس ایپ نمبر پر آپ کا ہمارا نمبر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے. جو بات بھی آپ کو سمجھنی ہو میسج کیجئے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو کچھ اچھا گائیڈ کرنے کی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں درست مخارج سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.